वफाकी दारुल इस्लाम आबाद में इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ उरूज के ऊपर हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ साहब की MQM के जो राब्ता कमेटी हैं, जो अरकान है, उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात में फ़ैसले किए गए हैं, मुशावरत की गई है, यकीनी तौर पर अब इस पर अमल दरामद कराने के दावे भी किए जा रहे हैं। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है और हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने की बातें की जा रही हैं। आसिफ अली ज़रदारी साहब की लाहौर में हमने देखा कि चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात में चौधरी शुजात ने बड़े अहम नुकात पर भी बात की है। गोया कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा पुरसुकून नज़र आ रहे हैं और दावे कर रही हैं इमरान खान साहब के अरकान कि इस वक्त हुकूमत को कोई परेशानी नहीं है। ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पहले ही दिन से रियासत मदीना का नारा लगाया, इंसाफ की बातें की, कानून की अमल दरामद होने की बातें की और बात की गई कि पुलिस निज़ाम को और कानून को बेहतर बनाया जाएगा और ऐसी इस्लाहात लाई जाएंगी जिससे एक आम आदमी मुस्तफ़ीद हो सकेगा। अब इस सेगमेंट में, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो रियासत मदीना के दावेदार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान हैं, उन्होंने जो कवानीन पर अमल दरामद करने की बात की थी वो किस हद तक अमल पैरा हो सकी है, किस तरह लोगों को इंसाफ मिल पा रहा है, क्या हकाइक हैं और किस तरह कानून में गुंजाइश मौजूद है कि आप अपने हकूक़ के लिए जंग कहाँ तक लड़ सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब आफ्ताब अहमद साहब। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपका। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मैं आपके होने के फ़ायदा उठाना चाहूँगा क्योंकि आप एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और आप तमाम केसेस को देखते हैं और आपका रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से साइलिन से रब्ता रहता है। तो पहले तो ये फरमाइएगा कि हम ये देखते हैं कि जब से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत आई है तो कानून की पासदारी के दावे तो बहुत किए गए हैं, लेकिन आज भी एक थाने में FIR दर्ज करवाना, मुकदमा दर्ज करवाना लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लोग डरते हैं आज भी पुलिसिंग के निज़ाम से। तो बतौर वकील अगर मैं आपसे पूछूं तो जब साइलिन आपके पास आते हैं तो क्या मुश्किलात से दो चार होकर आते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम। साकिब साहब बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने वसीयत तालिब इल्म कानून आज मुझे इधर दावत दी। इस ज़िमन में गुजारिश ये है कि इसमें कोई हुकूमत, कोई आइन, कोई कानून कुछ नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि हमारी अवाम में शऊर नहीं पैदा होता, जब तक कि हमारे यहाँ झूठी FIR कराने की रिवायत ख़त्म नहीं होती, ठीक है, जब तक हम अपने आप में सुलझाव पैदा नहीं करते। सिस्टम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, सिस्टम आपको, आइन आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, कानून आपका उदाद रसी कर सकता है, लेकिन कानून आपको समझा नहीं सकता। एक बात, और कानून कभी भी सजाएं तो मुतय्यन करता है, लेकिन मुआशरे की दुरुस्तगी में जो बुनियादी बात तालीम की है ना, उस वक़्त तक ये मुआशरा मिन हैसल कौम ठीक नहीं हो सकता। अब FIR की आप बात करते हैं, हम भी कई तरफ से एक्यूज साइड से होते हैं, कई दफ़ा हम कंप्लेनेंट साइड से होते हैं, कई दफ़ा FIR के लिए जाते हैं एज पर सिस्टम, ठीक है। लेकिन जब उनको देखें तो सारी गलतियां पुलिस की नहीं निकाल सकते, सारी गलती हुकूमत की भी नहीं निकाल सकते, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा वाक़या बनाया होता है जिसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर झूठ होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ सच भी होता है। अब जब वो चीज़ें सफ़र करने लगती हैं ना, इकट्ठी होने लगती हैं तो वो एक नया मसला बन जाता है, ठीक है। That's why we are facing problems to lodge our FIR, whereas law under section 154, it's very clear, if any cognizable offence is being made out, cognizable एक इस्तिलाह है, जुडिशल इस्तिलाह है, कोई काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म हो जो ताज़ीरात पाकिस्तान में दिया हो, वो फिल फौर उसको दर्ज करने का पाबंद है, ठीक है। अब अगर उस पर मानो आना अमल किया जाए ना तो सारा दिन ये FIR ही लिखते रहें, ठीक है, और अगर ना किया जाए तो ये सूरत हाल होती है। सो अब ये एक ट्रेडिशन बन गई है, अगरचे ये ला नहीं है, इस वाक़या की वो तहकीक करने की कोशिश ज़रूर करती हैं जज चीज़। देखिए, किसी बंदे को सजा दिलवाना या झूठी FIR में मुलव्वस करना, ये भी बड़ा एक हर बंदा नहीं कर सकता। ऐसे हम सबको मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, हम पुलिस को नहीं ठहरा सकते, हम गवर्नमेंट को नहीं ठहरा सकते कि एक बंदे ने के खिलाफ किसी को, आप देखें फॉर एग्जाम्पल किसी 302 के मुकदमे में झूठा कोई बंदा हो जाए, उसको अपनी सफाई देते देते 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं। अब अदालतें क्या करें जी? अदालतों ने तो वही कुछ करना है जो मटीरियल उनके सामने आएगा।
واٹس ایور وہ اس کو دیکھیں گے, اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے, آفتاب صاحب بڑی زبردست آپ نے بات کی, کیونکہ آپ نے عدالتوں کی بات کی ہے, میں بھی اس طرف آنا چاہتا تھا, کیونکہ جب تفتیش کی آپ نے بات کی, جو ریکارڈ پیش کیا جاتا ہے, اور ظاہر ہے یہ پولیس کا بنیادی کام ہے کہ وہ تفتیش کرنے کے بعد اور پھر عدالتوں میں ریکارڈ جمع کرواتی ہے, جس میں دونوں جانب سے تفتیش جاری ہوتی ہے, تفتیش کی جسے اب ضمنی بھی کہتے ہیں, اور ریکارڈ موجود ہوتا ہے. لیکن یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب انویسٹیگیشن میں ہی یہ الزامات لگائے جاتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی جانب سے لگائے جائیں, کہ پولیس نے تعاون نہیں کیا. آپ نے بڑا ویلڈ کوشچن ریز کیا ہے کہ جب آپ پہلی انفارمیشن دیتے ہیں اس میں بہت زیادہ کوتاہیاں کی جاتی ہیں, کہیں بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ الزامات لگا دیے جاتے ہیں, اور کہیں الزامات کو صحیح طرح ثابت ہی نہیں کیا جا پاتا. تو یہ فرمائیے گا, جب پولیس تفتیش کرتی ہے تو اگر کوئی سائلین جس کا مقدمہ درج ہو گیا ہے, اب پولیس تفتیش کر رہی ہے, گویا کہ اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں, ہم اور اکثر سنتے بھی ہیں, اور بطور وکیل آپ بھی دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ جی آئیو تعاون نہیں کر رہا, آئیو نے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا, آئیو نے ہمیں بلایا نہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو عدالت میں ایسی کون سی پوائنٹ ہے جس پر سائلین اس بات کو ثابت کر سکتا ہے, یا وہ ایسا کیا ریکارڈ دے سکتا ہے, یا تفتیشی افسر کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے جی. ایک تو سیکشن ہے 154 جس میں ہم ایف آئی آر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ تفتیش شروع ہو جاتی ہے. وہ ڈفرینٹ بحث ہے کہ آئیو ایویڈنس کیسے کلیکٹ کرتا ہے, نہیں کرتا, وہ معاملہ. اس کے ساتھ قانون میں ہی ایک پرائیویٹ کمپلینٹ ٹھیک ہے کی ایک ریمیڈی ہے جو ہر بندے کو حاصل ہے, ٹھیک ہے, اور دیٹ از ایکول ٹو ایف آئی آر. اوکے, فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ ایف آئی آر میں گرفتاری ہوتی ہے اور اس میں گرفتاری نہیں ہوتی. ہاؤ ایور کورٹ کو سیم پروسیجر اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, اسی طرح چارج فریم ہوگا, جو ایویڈنس اس کے پاس اویلیبل ہوگا وہ اپنی سپورٹ میں پیش کرے گا, دوسرے کو کراس ایگزامینیشن کا حق ہوگا, سارا کچھ ہوگا, اور فیصلہ بھی اسی طرح ہی کیا جائے گا. ٹھیک ہے, موسٹ آف دی پیپل ڈو ناٹ نو ایز ریگارڈ ٹو دی پرائیویٹ کمپلینٹ. بالکل ایسے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس کی تفتیش ہے دیٹ از ناٹ بائنڈنگ اپان دی کورٹ. ٹھیک ہے, کورٹ نے خود دیکھنا ہوتا ہے جو مٹیریل اویلیبل ہوگا, جو فرق ہوگا. اب ایک نیچرل انہوں نے نام بنایا ہوا ہے کہ یہ جو ملزم ہے نا, شک کا تقریباً تمام فائدہ اسی کو دیں. ٹھیک ہے, اور یہ ٹریڈیشن ہے, حضرت علی سے فرمایا کہ حد لگانے میں غلطی کرنے سے بہتر ہے کہ حد نہ لگانے میں کی جائے. آن دی بیسس آف دیٹ یہ ریفارم ہوتا ہوا یہ اصول ادھر بن گیا ہے, دیٹ از یہ اسٹیبلش کہ کوئی اگر شک میں پروسیجر میں, دیکھیں دو طرح کی باتیں ہیں, ایک تو ہے سبسٹینٹیو لا, اس کو پی پی سی کہتے ہیں, یا کوئی اور لا ہے جس میں بتایا گیا کہ جرم کے انگریڈینٹ کون سے ہیں. ایک ہے پروسیجرل لا, اس کو پروسیجر کے تحت کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں میں اگر کوئی فرق ہوگا تو اس کا جو فائدہ جائے گا وہ ہمیشہ اکیوز کو جائے گا. ٹھیک ہے نا, کیونکہ کسی بھی جرم کو ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بالکل ہر طرح سے وہ ثابت ہوا ہو, تو پھر وہ کنوکشن کا کیس بنتا ہے. اچھا, ادروائز نہیں بنتا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو مین کوتاہیاں ہوتی ہیں نا, وہ آپ دیکھیں کہ موسٹ پروبیبلی تو 302 یا اس کی تو میں بات نہیں کرتا, میرا تو جہاں تک تجربہ ہے میں نے تو دیکھا ہے کہ ایجنسیز بھی, پولیس بھی کسی کو 302 میں غلط چلان نہیں کرتی. ٹھیک ہے, اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی بہت ہی اس طرح کا بندہ ہو, بہت زیادہ کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہو, کسی کو غلط چلان کر دیا ہو. ادروائز باقی ساری باتیں, یہ 420 468 فائنینشیل معاملات, یہ ساری باتیں یہ ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی خرابی ہے جی. ٹھیک ہے, ادھر سے باتیں ہو رہی ہیں, ادھر سے معاملات ہو رہے ہیں, اور اس پولیس لا میں یا اس رولز میں ان کو بہت ساری پاورز حاصل ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے آپ نے بیچ میں ایک لفظ استعمال کیا تھا پرائیویٹ کمپلین, جی جی, اور ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ ظاہر بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے, تو یہ پرائیویٹ کمپلین جو ہے یہ سائلین اس کا کب استعمال کر سکتا ہے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, اس کو ذرا سمجھانے کی کوشش کیجیے گا ایک عام آدمی. جی, پرائیویٹ کمپلینٹ وہی بات ہے کہ وہ آپ علاقہ مسٹریٹ کے پاس جائیں گے, ٹھیک ہے, جا کے اپنی کرسری ایویڈنس, سرسری شہادت ریکارڈ کریں گے, جو بھی آپ کے پاس شہادت ہو, 1 ہو 2 ہو 3 ہو. اس صورت میں جب پولیس آپ سے تعاون نہیں کر رہی, اس صورت میں پولیس آپ کا ایف آئی آر بنتی ہوئی نہیں دے رہی, تو آپ وہاں پر جا سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے جی, یہ جرم ہے, یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, اس سے جو جرم بنتا ہے وہ جرم بنانے کے بعد پھر وہ اس کو ایڈمٹ کر کے نوٹس کر لیتے ہیں کورٹ اگلی پارٹی کو, آئیں کہ آپ کو سنیں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کو بیل پہ لیتے ہیں اور اسی طرح جس طرح باقی ٹرائل ہے وہ بھی سیم ٹرائل. ٹھیک ہے چلیں یہ تو ابھی کلیئر ہو گیا ایک تھوڑا سا معاملہ یہاں پر بھی. اب کچھ چیزیں کچھ سوالات لوگ کرتے ہیں عموماً خواتین کے حوالے سے اس طرح کے کوشچن بہت ریز ہوتے ہیں اور آپ کیونکہ میں بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ آپ خود کورٹ میں رہتے ہیں عدالتوں میں رہتے ہیں آپ کی سائلین سے روز ملاقاتیں ہوتی ہیں. ایک بڑا پرسکرپشن بنا ہوا ہے یہاں پہ جب کسی خاتون کا گھر بس جاتا ہے اور اس پہ کسی طرح کے بھی کوئی تحفظات لاحق ہو جاتے ہیں تو اسلامی معاشرے میں اگر ہم دیکھتے ہیں اور اپنے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو دو چیزیں ہیں. ایک جو حق مرد کو حاصل ہے جسے ہم طلاق کہتے ہیں اور دوسرا حق جو عورت کو حاصل ہے جسے ہم کہتے ہیں خلا. ان دونوں صورتوں میں جو حقوق ہیں اگر عورت لیٹ سپوز اس نے ایک ٹائم فریم زیادہ لگا لی جیسے لوگ نارمل سوال کرتے ہیں اس کے بچے بھی ہیں اور اب وہ اس ہسبینڈ کے ساتھ گزارا نہیں ہے تب کیا معاملہ ہو سکتا ہے طلاق کا اگر اس کو ہسبینڈ طلاق دینا نہیں چاہتا یا وہ خلا لینا چاہتی ہے. کیونکہ یہاں بڑا سالڈ کوسچن لوگ پوچھتے ہیں اکثر کہ عدالتوں میں جب جاتے ہیں اگر مرد بضد ہو جائے تو اس کا فائدہ اس کا سامنے والا وکیل اٹھا لیتا ہے اور تاریخ دے دے کے ان کو ضائع کرتے رہتے ہیں. لیکن اگر خلا کی طرف عورت آتی ہے وہ اپنا بیان جیسے ریکارڈ کروا دیتی ہے تو اس کے بعد بھی یقینی طور پر پھر جج بھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی کسی طرح کی مصلحت ہو جائے. تو کون سے ایسے پوائنٹ ہیں جن کی وجہ سے عورت اپنے آپ کو آزاد کر سکتی ہے اور مرد جن پہ ناجائز الزامات لگائے جاتے ہیں انہیں بھی تو ثابت کرنا ہوتا ہے نا. پھر ثاقب صاحب اس میں بات یہ ہے کہ سب سے فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو ڈرا یور اٹینشن ٹورڈ دی شریعہ. ٹھیک ہے کیونکہ پیورلی یہ طلاق نکاح شریعت سے ریلیٹ کرتے ہیں. اب اس میں جو بنیادی بات تھی آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مرد کو عورت کو حق نہیں ہے. ابھی بھی آپ نکاح نامے کا کالم اٹھائیں ٹھیک ہے اس میں ایک لکھا ہوا ہوگا کہ حق طلاق عورت کو تفویض کیا گیا ہے یا نہیں. وہ تو ہم پہلے ہی کاٹ دیتے ہیں یار سن لینا آپ وہ تو کاٹیں یا نہ کاٹیں بٹ ایز پر دی حنفی جورس ٹھیک ہے اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی. ٹھیک ہے کہ اس کے پاس ایک ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے. ٹھیک ہے وہ بھی سورہ سے لیا گیا کہ ان کو حق ہے یا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود طلاق دے دیں. اگر تو وہ حق دیا ہو ٹھیک ہے حنفیز کے نزدیک باقیوں کی نہیں بات کرتا ہوں باقی اسکول آف تھاٹس اور ڈفرینٹ بات کرتے ہیں. دوسری بات جہاں پر خلا کی بات ہے نا وہ تو سب کے نزدیک کلیئر ہے جی. ٹھیک ہے کہ کوئی خاتون کہے کہ میں بس اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی ہوں تو اگر اس نے کوئی حق مہر لیا ہے وہ واپس کر دے تو اس کو خلا ہو جائے گا طلاق ہو جائے گی لیکن وہ طلاق رجعی کی حیثیت ہوگی شریعت کے مطابق. ٹھیک ہے 3 ماہ عدت پوری کرنے کے بعد وہ سارا کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جہاں تک آپ نے کویسچن کیا کہ کورٹس کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی جی سب لوگوں کو پتہ ہے جو فیملی آرڈیننس ہے نا وہ عورت کو بہت زیادہ پریولیج دیتا ہے. اس میں انہوں نے سیکشن 10(5) ڈال دی ہوئی ہے کہ پہلی پیشی پہ ہی خاتون یہ بیان دے کہ اندر حدود اللہ میں اس کے ساتھ آباد نہیں ہونا چاہتی دین اینڈ دیر اس کو طلاق ہو جاتی ہے اور جو اس نے حق مہر لیا ہو وہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے. باقی معاملات چلتے رہتے ہیں. کم از کم اس طرح ہوتا ہے کہ عورت کی آزادی کے بعد وہ شادی کر سکتی ہے اس کی زندگی تباہ نہیں ہوتی اس کی جوانی تباہ نہیں ہوتی. تو یہ حق تو ہمارے لا آف دی لینڈ میں بھی اویلیبل ہے. ٹھیک ہے تو رہی باقی باتیں جی اسلامی معاشرہ یا دوسرا معاشرہ وہ بحث ہی اور ہے بھائی. ٹھیک ہے وہ معاملات ہی اور ہیں وہ چیزیں ہی اور ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں ترغیب ہی اور چیزوں کی ہے. نکاح نہیں کبھی پروموٹ ہوا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ نا مدد کے ساتھ میں کوئی ریجڈ قسم کا مسلمان بھی نہیں ہوں عام سا مسلمان ہوں. چیزوں کو آسان بنائیں بھائی. جو ہی نکاح آسان ہوں گے شادیاں آسان ہوں گی معاملات ٹھیک ہوں گے. آپ دیکھیں کہ جو میں بینگ اے لائر ایک آبزرو کر سکا ہوں طلاق کی ریشو سب میں جو موسٹ کامن بات آ رہی ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے کہ پیسوں کا ہی معاملہ ہے. اس نے کم زیور دیا اس نے زیادہ دے دیا اس نے ایسے کر دیا اس نے ایسے کر دیا. تو خدا را ہمارے معاشرے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو خرچہ ہم بیٹیوں کی شادی پر ان کو دینے میں کرتے ہیں وہ ان کو زیادہ راہ کے طور پر دے دینا تو لوگ اپنے اپنے بزی ہو جائیں. کوئی بزنس کر لے گا کوئی کام کر لے گا کوئی اور بات کر لے گا. سو دس از دی یہ میں جو عرض کر رہا ہوں نا یہ فرام کریکشن پوائنٹ آف ویو سے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے آپ زبردست بات نے بات کی ہے. اسی بات کو تھوڑا سا میں آگے بڑھاتا ہوں کیونکہ طلاق تو ہم نے چلے بات کر لی ہے لیکن ایک گھر بسانے کی آپ نے بات کی ہے. اب شریعت تو آپ کو کہتی ہے کہ آپ 4 شادیاں کر سکتے ہیں. یہ بھی بہت سے مردوں کے دلوں میں سوال ہوتا ہے اور عورتیں بھی جاننا چاہتی ہیں شریعت کچھ اور کہتی ہے قانون کچھ اور کرتا ہے. گویا کہ قانون کے مطابق بہت سی ایسی خبریں کبھی آتی ہیں ہم سنتے رہتے ہیں دیکھتے بھی ہیں کہ جی 4 شادیوں کی اجازت ہے شریعت پہ تو ہے. اب قانون پہ یہ اسٹریٹجی لگا دی جاتی ہے کہ جی آپ کو اپنی بیوی سے اجازت لینا ہوگی کورٹ میں جمع کروانا ہوگا پھر بیوی آپ پہ کلیم کر دے گی. یہ کیا معاملہ ہے کیا شریعت کورٹ کے علاوہ چل رہی ہے؟ آپ چیزیں منگل وید نہ کریں اس کو مکس اپ نہ کریں. شریعت کی بات دیکھ لیں آپ جی. الحمدللہ میں شریعت کا بھی طالب علم رہا
اب میں آپ کو بتاؤں کہ 4 شادیوں کی پرمیشن کے حوالے سے کیا بات ہے. آپ قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا کہ جو لوگ اگر چاہیں ٹھیک ہے تو یہ 4 شادیاں کر سکیں اگر وہ آپس ان میں انصاف رکھ سکیں. ٹھیک ہے. اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا کہ شریعت کا وہ حکم جو آپ کی فیور میں ہو وہ لے لیں اور جو دوسرا ہو اس کو چھوڑ دیں. بالکل ایسے. ایون کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، ان کی دیکھیں وہی ایک جو آپ کے سامنے اسلام کا اصل پکچر وہی بتاتے ہیں. کیا حکم تھا جی غلاموں کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے کیا معاملہ تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے یہ اسی طرح کا حکم ہے جس طرح نماز کا حکم ہے، وہ بھی نبی نے اسی طرح بتایا ہے کہ جنگ میں درخت نہ کاٹیں، بچوں کو نہ ماریں، بوڑھوں کو نہ ماریں. ٹھیک ہے نا. اب یہ حکم چلتا ہوا آ رہا ہے. اس کی بھی سینٹٹی اتنی ہے جتنی باقی کسی بات کی ہے. بالکل. اور بیوی سے حسن سلوک کے معاملے پر آپ نبی کی احادیث اٹھا کے دیکھ لیں، وہ تو کل عالمین کے لیے رحمت ہے نا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کو کسی طرح سے، میں یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں، لاجیکلی بھی آپ اس کو دوش نہیں دے سکتے. اگر آپ 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں اور ان کے درمیان انصاف کر سکتے ہیں، انصاف سوشل ایکویلٹی کی بات ہو رہی ہے، دل میں محبت کم یا زیادہ ہونا دیٹس این ڈفرینٹ ایشو. آپ ان کو مینٹین کر سکیں، باقی بچوں کو رکھ سکیں تو گو فار دیٹ. اگر آپ نہیں کر سکے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ ویسے ہی رہیں. اب رہی ہمارے قانون کی کنٹراڈکشن، آپ دیکھیں ایک سب سے بڑی آپ کی مثال ہے، قرآن کی نصوص کہتی ہیں کہ یہ جو سود ہے نا یہ حرام ہے. آپ دیکھ لیں، ہزاروں انٹرپریٹیشن اٹھا کے دیکھ لیں، ہر طرف سے کہیں پر ایک دن بھی ہم پر کیا کیا جی. صرف بات اتنی ہے کہ اپنا جو لا آف دی لینڈ بنایا گیا نا، یہ ایوب صاحب کی بات ہے، ان کے دوست کی پتہ نہیں کسی نے دوسری شادی کر لی تھی، وہاں سے یہ لا ڈیولپ ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب سنیں اس بات کو تھوڑا سا سنتے چلیں. تھوڑا سا صبر بھی اس لیے چاہیے ہوتا ہے نا کہ جب شریعت کی بات ہوتی ہے نا، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کہا، وہ خود ایسے ہی. آپ دیکھیں گے یورپن کنٹریز میں بچے پیدا کرنے کی ریشو جو ہے وہ منفی میں جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ان کو اب وہ لوگ 2 بندے لانے پڑ رہے ہیں جو ان کی جنریشن کی حفاظت کریں گے. کیوں یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ ہم ڈیویٹ کر گئے اپنی شریعت سے. جو اپنی بات ہوئی اپنے مقصد کی وہ شریعت پہ ڈال دی، جو دوسری ہوئی وہ گناہ سمجھ کے کر لیا. چیزوں کو ٹوٹلٹی میں لینا پڑے گا. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک چیز مان لیں ایک چھوڑ دیں. اس طرح یہ نانصافی کی بات ہے. باقی دوسری شادی کی بات رہی، لا میں اجازت ہے اگر نہیں آپ کی بیوی دیتی اس کو ڈائیورس دے کے کر لیں پھر اگر نہیں رہ سکتے. یہ ایبسلیوٹ پاور آف اے مسلم پرسن ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے. اس کے اوپر تو کوئی قدغن نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا نا، دیکھیں جب ایک طرف ہم شریعت کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کا جو آئین ہے وہ شریعت پر چلتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ایز اے مسلمان یہ آپ بھی مانتے میں بھی مانتا ہوں. اب پرابلم صرف یہاں پہ آپ نے جو ابھی جو بات کی ہے، کیونکہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے تمام چیزیں کلیئر ہیں، یہ بہت سی خواتین جاننا چاہتی ہیں اور سوال کرتی ہیں اور مرد بھی سوالات کرتے ہیں، ہمیں ایسے سسٹم میں کیوں پھنسایا گیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ اب اگر کوئی بیوی مجھے بتائیں، آج کے دور میں تو کوئی بیوی ایسی نہیں ہے جو کہتی ہے کہ جی اس کا ہسبینڈ دوسری شادی کر لے. شاید و نادر کوئی 100 میں سے کوئی ایک آدھ ہوں گی جو کہتی ہوں کہ آپ کر لیں. لیکن اگر اور وہ 4 شادیوں کو جو حکم دیا گیا اسے بھی کہا گیا ہے کہ یتیم بیوہ پہلے ان کا خیال کرنا ہے آپ نے، مسکین، اس سے شادی آپ نے کرنی ہے، ان کو آپ نے گھر دینا ہے، چھت دینا ہے تاکہ وہ بھی گناہ سے محفوظ رہے، اس کی سرپرستی بھی ہو سکے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کی بیوی اگر خوبصورت ہو تو آپ اس سے زیادہ خوبصورت بیوی ڈھونڈیں. یہ اور بات ہے کہ چلیں وہ معاملات اپنی جگہ پر، لیکن حق ہے اور جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مددگار ثابت ہونا ہے. سب سے پہلی پریورٹی یہ ہونی چاہیے. لیکن جب عورت نہیں مانتی تو یہ کیسے ممکن ہے آفتاب صاحب؟ مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ ایک طرف قانون بنایا گیا ہے کہ اجازت لو، شریعت کہہ رہی ہے کہ مرد کو حکم ہے شادیاں کرے لیکن برابری سطح کے اوپر، لیکن جب عورت نہیں مانتی تو اگر پہلی بیوی کو طلاق دے کے آپ نے اس کو بے گھر کر دیا تو وہ پھر کہیں اور جا کے گھر بسائے گی. مجھے یہ بات سمجھ نہیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے گا. میں اب اس میں دیکھیں جی کچھ چیزیں ہیں نا ہم لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. ایک تو بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کے لیے قانون میں اجازت کیوں رکھی گئی، آپ کو ویسے چونکہ یہ ٹرمز ہی اسلام نے ڈٹرمن کی ہیں، طلاق اور نکاح اور زوج، یہ سارا کچھ وہاں سے. لیکن یہاں پہ تو میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اسلامی نجاتی کونسل نے اس کو پہلے بھی چیلنج کر کے اس کو ختم کیا. ویسے بھی ابھی بھی وہ ختم ہے، وہ پریکٹیکلی اسی طرح نہیں ہے. سنیں میری عرض سن لیں. اب چونکہ یہ سارا کچھ اسی سے ہے نا، میں بھی یہی بات آپ سے عرض کر رہا تھا دوسرے الفاظ میں کہ اس میں کے پروسیجر میں آپ دیکھیں کہ کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے نکاح نامہ آپ کا ہو.
ڈاکومنٹیشن کے لیے ضرورت ہے، اس لیے ادھر اب نکاح نامہ بنتے ہیں، بالکل ایسے اور اس کے اوپر لا نے قدغن لگا دی ہوئی ہے، شادی شدہ ہے نہیں ہے، وہ کالم آپ کو صحیح بھر کے دینے پڑتے ہیں، بالکل نادرا آ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، باہر کی ساری لابی نے ہمارا سارا ڈاٹا لینا ہے۔ اصل میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ یہ ہے ہمارے مسلم فیملی سسٹم پر ایک اس طرح کی یہ الغار ہے نا، اور اس طرح کے کوشچن رائز کر رہے ہیں کہ جن کا کوئی صرف ماسوائے ایک یہ کہ جو مسلمانوں میں فیملی یونٹ تھا وہ ختم ہو جائے، عورتوں کے دلوں میں یہ ہو جائے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، عورتوں کو مسلم عورتوں کو کہ عورت کے اوپر عورت لا رہے ہیں، آپ کی گواہی نہیں مان رہے، آپ کو ایکول ٹریٹ نہیں کر رہے۔ بھائی اس کو پھر میں بھی وہی یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ اسلوب قرآن دیکھیں، عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مرد پہ ساری ذمہ داری ہے۔ انڈر دی اسلامک لا، انڈر دی محمدن لا، سارا کچھ نان و نفقہ پرووائڈ کرنا بندے کا کام ہے۔ اگر وہ بندہ سب کو نان و نفقہ ایکول پرووائڈ کر سکتا ہے تو ہی میں ڈو دس، اگر نہیں کر سکتا تو رہنے دیں اس کو۔ رہی بات آپ نے، وہ تو میں نے بات اس لیے کی کہ ایک بندہ بہت تنگ ہے جی، وہ اس نے دوسری شادی کرنی ہی کرنی ہے، کیا روکتا ہے جو کہیں اور جا کے کر لے شادی، ادھر ہی کر لے، وہ کون سا پتہ چلتا ہے جہاں پر ادھر سے اتنے معاملات جھوٹ میں چلے جاتے ہیں، باتیں چلی جاتی ہیں، اور آپ صرف کہتے ہیں کہ چونکہ یہ لا آف دی لینڈ تو وہ اویلیبل ہے، اور آلریڈی اسلامی نظریاتی کونسل نے سے کہا جی یہ غلط ہے جی، اور یہ تو اس نے کیا کہنا ہے، قرارداد مقاصد میں چلے جائیں۔ ہمارا جو پری ایمبل آف دی کانسٹیٹیوشن ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو قرآن اور حدیث کے ساتھ ٹکرائے گی اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں، so this is permissible، ٹھیک ہے نا۔ اب دوسری بات بھی دیکھ لینا، ہر چیز آپ لا کے پرسپیکٹو میں نہ دیکھا کریں، اللہ کو بھی جواب دینا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ جب آپ اس نظریے سے چلیں گے نا کہ اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر یہ ساری باتیں درست ہو جائیں گی، اور ہر بندے کے پاس وہ کہتے ہیں where there is a will there is a way، if the things are permissible by the Lord of the universe then they should be permissible۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ قدغن بھی نہیں لگانے چاہیے تھے، لیکن کیونکہ یہ ہمارے اوپر مغرب کی طرف سے، ہم ترقی پذیر لوگ ہیں، ہم نوکر لوگ ہیں، ماتحت لوگ ہیں، ہم 2 نمبر لوگ ہیں، اس لیے وہ پابندی آتی ہے۔ آپ دیکھا کریں، خدا را اس بات کو چیک کریں کہ امریکنز میں، یورپ میں ابھی کچھ لوگ مر گئے ہیں، اولڈ ہاؤس میں چلے جاتے ہیں، ہمارے یہاں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، فیملی سسٹم، ہاں یہاں فیملی سسٹم ہے۔ یہاں فیملی سسٹم کس نے دیا؟ اللہ کے نبی نے دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ مہربانی والا رویہ اختیار کرو، دعا سکھائی، اللہ ان کے اوپر اس طرح کرم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں کیا تھا۔ اب یہ ساری باتیں صرف اس فیملی سسٹم سے ہیں، اگر یہ جس دن یہ فیملی سسٹم ختم ہو گیا، قدریں تو ہماری پہلے ہی بگڑ چکی ہیں، باقی معاشرہ بھی بگڑ جائے گا۔ یہی تو بات مغرب اور یہی جو اللہ کے مقابلے کا نظام ہے نا، وہ یہی چاہتا ہے کہ ان میں سے یہ جو بانڈ ہے نا یہ نکال دیا جائے، بالکل، جس میں کوئی شائبہ نہ ہو۔ آپ مختلف تقاریر دیکھتے ہوں گے، مثال کے طور پہ مذہب اور ہے جی، دین اور ہے جی، پالیٹکس اور ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دس از اے کوڈ آف لائف جسے ہم قرآن پاک کہتے ہیں، اور اس کی عملی تفسیر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا جو مہربان ہے نا، جتنی انہوں نے اس کائنات پہ مہربانی کی ہے نا کسی نے نہیں کی، بالکل یہ پکی بات ہے۔ دیکھیں کہ سیدنا عمر فاروق کا دور ہے اور نوکر میں اور ان میں فرق نہیں نظر آ رہا، کیوں نہیں نظر آ رہا؟ یہ وہ سوشل ایکویلٹی تھی جو کہ اس دین کے ذریعے، یہ جو ہمارا دین ہے دیٹ از اے ریفارمیٹری دین۔ بالکل، پہلے ایسے ہوا کرتا تھا، میں اس دن بھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ باپ عورت کو چھوڑتا اور بیٹا اسے نکاح کر لیتا، ایسے ہی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس عزت کے راستے کو کس نے؟ قرآن نے کہا کہ یہ وہ آپ کی ماں جس نے ایک دفعہ کر لیا بیٹا نہیں کر سکے گا۔ بالکل، یہ ساری باتیں ختم کر دیں، اور یہ پھر ہمیں مغرب یا ہم جس کو طاغوت کہتے ہیں، وہ سب قوتیں طاغوت ہیں جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں اپنا نظام بناتی ہیں۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان چیزوں کو سارے پراسپیکٹو میں لینا چاہیے۔ ہمیں بنیادی طور پر ضرورت تربیت کی ہے، ہمیں بنیادی طور پر ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دین کے ساتھ جڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور دین بھی یہ نہیں کہتا کہ کسی کے دین کے اوپر آپ قدغن لگائیں، دین کہتا ہے کہ اہل ایمان کو فیسیلیٹیٹ کریں، مواقع ایسے ہوں کہ لوگوں کے لیے نماز پڑھنا، لوگوں کے لیے سچ بولنا، لوگوں کے لیے نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہو، بہت آسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ سو دس از دی مین آبجیکٹ آف دی شریعہ۔ اس میں نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہے نہ دین کا کوئی فائدہ ہے۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں گے تو دیر ول بی پیس ان یور سوسائٹی۔ چلیں، بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے
ایڈوکیٹ ہائی کورٹ آفتاب احمد صاحب. اور آفتاب احمد صاحب نے جس طرح واضح طور پر قانون کے کچھ شکوں کی ہم نے بات کی ہے, ہم نے بات کی ہے عوام کے ان مسائل کی, ہم نے سائلین کے ان سوالاتوں کے جواب دینے کی کوشش کی ہے جو یقینی طور پر اس وقت بیسک کوسچنز ہیں جو پوچھے جاتے ہیں. بہت سی ای میلز آتی ہیں, بہت سے کمنٹس ہوتے ہیں اور اس میں یہ سوالات جنم لیتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ بتایا جائے کہ قانون کیا رائے رکھتا ہے. آفتاب احمد صاحب نے بطور ماہر قانون بڑے سالڈ آنسرز دیے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آسان لفظوں میں ان کی وضاحت دی جا سکے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہو جاتا ہے اور مسلسل طور پہ اب ہم کچھ ایسی سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں کہ جس میں ہم آپ کو آپ کے دیے ہوئے سوالات کے جو آپ سے سوالات آئیں گے ان کے جوابات ہم آفتاب احمد صاحب سے لیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ قانون کہاں پر گنجائش رکھتا ہے, قانون میں کہاں ترمیم کی ضرورت اور کیسے آپ اپنے حق کی جنگ لڑ سکتے ہیں. کیونکہ آج کے دور میں اگر سب سے ضرورت ہے تو وہ ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا سیکھیں. ہم اکثر ہی سنتے ہیں کہ جب کبھی دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو آج بھی وہ لفظ اختیار کیا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ کو کورٹ میں دیکھ لیں گے. تو کورٹ ایک بڑی ذمہ داری ہے, کورٹ ایک وہ چہرہ ہے کہ جسے آئین پاکستان نے آپ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے. وکلا چاہے آپ کی جانب سے ہوں یا سامنے والی پارٹی کی جانب سے ہوں, دونوں وکلا کوشش یہ کرتے ہیں کہ مقدمات کو صحیح طریقے سے لڑا جائے. تفتیش کے حوالے سے بھی آفتاب صاحب نے یہی کہا کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ تفتیش میں تعاون صحیح طرح نہیں ہو رہا تو ایک کمپلینٹ, پرائیویٹ کمپلین آپ کر سکتے ہیں اور اس پرائیویٹ کمپلین کے ذریعے اپنے مقدمے کی سماعت کو دوبارہ سے اپنے طریقے سے شروع کروانے کی کوشش کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ جو چیزیں تفتیش میں رہ گئی ہوں. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا جاتا ہے. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.